प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि और जब तू किसी कौम को आजमाइश में मुब्तला करने का इरादा करे तो मुझे बगैर आजमाइश के फौत कर दे। बरिवायत मुस्नद अहमद। इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सी 6 आजमाइशें हैं कि जिनके जाहिर होने से पहले मौत की तमन्ना के लिए हुक्म दिया गया है। आलिम कहते हैं कि मैं आबस गफ्फारी सहाबी के पास छत पर बैठा हुआ था। सैयदना आबिस ने देखा कि लोग शहर से कूच कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये लोगों को क्या हो गया है कि शहर छोड़कर जा रहे हैं? तो उन्हें बताया गया कि ये लोग ताउन से बचने के लिए शहर से भाग रहे हैं। तो वो कहने लगे, ऐ ताउन, मुझे अपनी गिरफ्त में ले ले। ये सुनकर उनके चचा जाद जो सहाबी थे ने उन्हें ताज्जुब से कहा, आप मौत की तमन्ना करते हैं जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की तमन्ना करने से मना फरमाया है। तो सैयदना आबिस ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि इन 6 फितनों से बचने के लिए मौत की तमन्ना करो, क्योंकि ये फितने आम होते हैं और इनसे बचना निहायत मुश्किल होता है। नंबर 1, बेवकूफों की हुकूमत से। इस हदीस शरीफ में बताया गया कि दौरे ज़वाल में बेवकूफ लोग बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो जाएंगे, हालांकि वो दीन के हवाले से बिल्कुल नाकारा और ना अहल होंगे और मुआशरे में कोई उनका अच्छा और बड़ा मुकाम ना होगा, लेकिन इस नाअहली के बावजूद बड़े बड़े ओहदों तक रसाई हासिल कर लेंगे। और वाज़े है कि ये सूरत हाल खालिस शर होगी। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ये सूरत हाल ना आ जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़े ओहदे पर वो शख्स फाइज हो जाए जो खुद भी कमीना हो और उसका बाप भी कमीना हो। तो ऐसे लोगों का बड़े ओहदों पर फाइज हो जाना कौमों के लिए बर्बादी होती है, फितने होते हैं और अवाम मुस्तकिल अजियत में रहते हैं। नफ्सियाती अजियतें और ज़ाहरी अजियतें और इनका शर किसी न किसी तरीके से लोगों तक पहुंचता रहता है। तो इस फितने से कबल मौत की तमन्ना करो और अगर यह वक्त आ जाए तो सब्र, इस्तिकामत और दीन के साथ चिमटे रहना। तन्हाई की जिंदगी बहुत ज्यादा इख्तलात से गुरेज, दुआएं, अपनी इस्लाह, अपनी मुतल्लिकीन की इस्लाह, इस पर भरपूर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। नंबर 2, पुलिस की कसरत। यानी जब पुलिस ज्यादा हो जाए और पुलिस की तादाद बढ़ जाए तो ये भी एक फितना है। ज्यादा पुलिस की जरूरत कब पड़ती है? जब अमने आमा दुगरगुं हो जाए, हर तरफ शर हो, फितने हो, उसकी सरकूबी की जरूरत हो, चोरियां हो, डकैतियां हो, कत्लो गारत गरी हो, जिना हो, मुख्तलिफ मफासिद हो, रिश्वत खोरी हो, तो फिर इन अमूर पर काबू पाने के लिए ज्यादा बंदों का इंतजाम करना पड़ता है। इस किस्म के बंदे सरकारी एतबार से शुर्त या पुलिस के लकब से मुलक्कब होते हैं। जब ये वक्त आ जाए कि बहुत ज्यादा पुलिस की जरूरत हो तो ये वक्त और दौर भी फितनों का दौर होता है। और आज तो मामला ऐसा है कि सरकारी पुलिस के अलावा भी हर शख्स अपने लिए अलहदा गार्ड रखने पर मजबूर है। अपनी या अपने माल की हिफाजत के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए घरों और महल्लों के चौकीदार और कारोबारी मराकज के गार्ड्स रखने पर मजबूर हैं। और ये कसरत शुर्त है जिसका मानी ये है कि बहुत ही बदअमनी है और कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जो सलामती पर मुंतज हो। फितने हैं, फसादात हैं, महालक हैं। तो जहां ज्यादा पुलिस की हाजत हो वहां इस अमर की गुमाजी होती है कि हालात मुस्तकर नहीं, पुरसकून नहीं, बल्कि पुरफितन है। तो फिर इन फितनों से पनाह ही तलब करनी चाहिए। हमारे असलाफ के दौर में पुलिस के महकमे का नामो निशान तक नहीं होता था। वक्त का हाकिम तनहा आ जा रहा है। आज तो मामला ऐसा बन चुका है कि एक हाकिम, एक सदर जब हरकत में आता है तो उसके साथ तकरीबन 10,000 पुलिस हरकत में आ जाती है। इतनी बड़ी तादाद तो ये इलामात क़यामत में से है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत शुर्त से कबल तो मौत की तमन्ना करो और ऐसा दौर अगर पालो तो वो सारी हिदायतें जो फितनों के दौर में जरूरी हैं, जो शरीयत ने हमें दी हैं, उन्हें अपनाओ, उन पर अमल करो ताकि तुम्हें दीन, माल और इज्जत की सलामती हासिल हो और तुम फितनों से महफूज रह सको और फितनों से अपना बचाव इख्तियार कर सको। नंबर 3, कतई रहमी और कतई ताल्लुकी। प्यारे दोस्तों, रिश्तों को काटना, आपस की नाराजगियां, रंजिशें और जो एक मुआशरत है सिला रहमी के जो रास्ते और तुरक हैं, उन्हें पामाल करने की कोशिश करना। और अब तो सूरत हाल ऐसी है कि एक रिश्ता दूसरे को कत्ल तक कर देता है। हत्ता के बाप बेटे को, बेटा माँ को, भतीजा अपने चचा को और चचा अपने भतीजे को। आए दिन ये खबरें आती हैं कि कत्ल तक नौबत पहुंच चुकी है। इस कदर कतियत और रहम का मामला आम हो चुका है
اور یہ معاملہ خطرناک ہے کیونکہ رشتہ قیامت کے دن آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے رشتے کو عربی میں جو نام دیا ہے وہ رحم ہے، رے ہے میم۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام الرحمن میں سے رحم کا لفظ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام الرحمن اور الرحیم سے رحم کا لفظ بنایا ہے، جس کا معنی رشتہ داری ہے، اور قیامت کے دن یہ آئے گا اور اللہ رب العزت کے حکم کو تھام لے گا۔ حکم جسم کا ایک پہلو ہے، جہاں عام طور پر ازار بد باندھتے ہیں، اس مقام کو حکم کہتے ہیں۔ تو رشتہ رحم اللہ تعالیٰ کے حکم کو تھام لے گا اور کہے گا کہ یا رب، جس نے دنیا میں مجھے جوڑا اسے تو اپنے ساتھ جوڑ لے، اور جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ دے۔ یہ معاملہ جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جوڑ دے گا جن لوگوں نے دنیا میں رشتوں کو نبھایا، اور ان لوگوں کو توڑ دے گا جنہوں نے رشتوں کو توڑا، اللہ یہ کہ رشتوں کو توڑنے کے شرعی اسباب نہ ہوں۔ بعض اوقات دین اور دنیا کے بہت سے تقاضے رشتوں کو توڑنے کا باعث بن جاتے ہیں، تو وہ چیز ممدوح ہے، قابل تعریف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روک لے، اس نے ایمان پورا کر لیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، رشتہ توڑنے کا کوئی شرعی سبب نہ ہو، بلا وجہ ہو، دنیوی اسباب ہو، تو پھر یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تھام کر اللہ تعالیٰ سے استدعا کرے گا کہ یا اللہ، جنہوں نے مجھ کو توڑا اسے تو بھی توڑ دے، اور جنہوں نے مجھے جوڑا اسے تو بھی جوڑ دے۔ تو قطیعت الرحم بھی اس زمین پر بڑے فساد کا موجب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے قبل تم موت کی تمنا کرو، اور اگر یہ وقت پالو تو تم اس میں ملوث ہونے سے بچو، کیونکہ یہ فتنہ ہے، اس ہلاکت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو اذیت دینا اور ان کے ساتھ قطع رحمی کرنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ نمبر 4، انصاف کو بیچنا۔ پیارے دوستو، ایک قاضی یا ایک جج اگر رشوت خور ہو اور اپنے فیصلوں کو بیچے اور فروخت کرے اور لوگوں سے پیسے لے کر فیصلے کرے، اور یہ سارا نظام جس میں وکالت گواہ، جج اور وکیل اور جو ان کے متعلقین ہیں سب کے سب راشی بن جائیں، تو اس وقت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کرو، یا اللہ ہمیں موت دے دے۔ ایسے ججوں کا ہمیں منہ نہ دیکھنا پڑے، ایسے وکیلوں سے ہمیں سابقہ نہ پڑے جو سچ کو جھوٹ کرنے کے لیے اور جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اور وہ جج جو انصاف کو فروخت کرتے ہیں اور فیصلوں کو بیچتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھنے سے پہلے ہمیں موت دے دے۔ اور اگر یہ وقت آ جائے تو ان لوگوں کی جو تباہ کاریاں ہیں اور جو ان کے محالک ہیں اور جو ان کی ذات کے نحوستے ہیں، ان سے ہمیں محفوظ اور بچا کر رکھ۔ ان لوگوں کا شر ہر گھر میں داخل ہے، اور ان لوگوں کے نحوستیں تقریباً ہر شخص کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جب آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کرو۔ یہ شر ایک متعدی شر ہے، اس سے بچاؤ انتہائی مشکل ہے۔ تنازعات معاملات ہر انسان کو لاحق ہیں، کسی کو خانگی امور لاحق ہیں، کسی کو تجارتی، کسی کو معاشرتی، کسی کو معاشی، اور کہیں نہ کہیں کوئی تنازعہ ہو جاتا ہے۔ تو ان حالات میں ان لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بے رحم ہوتے ہیں، جو لوگوں کا مال اس طرح لوٹتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ تم لوگوں کا مال ناحق مت کھاؤ، اس طرح کھاؤ گے تو اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہو، لیکن انہیں کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو جب یہ مرحلہ آ جائے کہ لوگ فیصلوں کو بیچیں، انصاف کو بیچیں، کسی کی سفارش کرنے کے لیے رشوت طلب کریں، ایک دستخط کرنے کے لیے پیسہ طلب کریں، تو اس وقت سے پہلے تم موت کی تمنا کرو۔ ایسے لوگوں کے شر سے جو بچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، تو ان فتنوں اور ان کی تباہ کاریوں سے بچاؤ کی اللہ پاک سے دعا کرو۔ نمبر 5، خون کی قیمت کم ہو جانا۔ پیارے دوستو، دور زوال کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ انسانی خون سستا ہو جائے اور خون ارزاں ہو جائے۔ انسانی خون بڑا محترم ہے اور اس خون کی بڑی قیمت ہے۔ انسان کی ہیبت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب ایمان انسان کی جان کو محترم قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے۔ باروایت صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور یہ فرماتے سنا، اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے،
تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے، اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان ہی رکھنا چاہیے۔ روایت ابن ماجہ۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک مومن کے خون میں سارے آسمان والے اور تمام زمین والے شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ روایت صحیح الترمذی۔ یعنی ایک مسلمان کے قتل میں پوری دنیا شریک ہو، کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی پیسہ دے رہا ہے، کوئی پروگرام میں شریک ہے اور کوئی عملی طور پر قتل کر رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے، تو اس طرح پوری دنیا کی شراکت ایک شخص کے قتل میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس ایک شخص کو جنت میں داخل کرے گا اور پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی قاتل کو آنکھ کے اشارے سے بچانے کی کوشش کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ تو دوستو، انسانی خون بڑا ہی محترم ہے، تو جب یہ خون ہلکا ہو جائے اور انسان کی جان بے قیمت ہو جائے، اس وقت کے آنے سے قبل تم موت کی تمنا کرو۔ بلکہ قتل و غارت گری جو ہے یہ تو قیامت کی علامات قریبہ میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کس بات پر قتل کیا گیا۔ روایت مسلم۔ پیارے دوستو، جب قتل و غارت گری کی کیفیت یہ ہو کہ قاتل کو معلوم نہ ہو کہ وہ کس کو اور کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے قتل کرنے والا کون ہے، جب یہ اندھا فتنہ عام ہو جائے تو پھر تم دجال کا انتظار کرنا۔ وہ آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا ہے، اور دجال کا ظہور قیامت کی علامات قریبہ میں سے ہے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے یہ تو استخفاف بالدم، جب انسانی خون سستا ہو جائے، ہلکا ہو جائے، بے قیمت ہو جائے، اتنی بے توقیری ہو انسانی جان کی، تو اس وقت کے آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرو، اور اگر یہ وقت تم دیکھ لو تو ایسے ہر اقدام سے تم گریز کرو جس کا راستہ انسانی خون کے استخفاف کی طرف جاتا ہے، اور اپنے آپ کو ان فتنوں میں ملوث ہونے سے بچاؤ۔ یہ بہت ہی تباہ کن فتنہ ہے، اور ایک انسان قیامت کے دن اپنی ساری نیکیوں سے محروم ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے بھائی کو تکلیف ہی پہنچا دے، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے قتل کرنا تو انتہائی سنگ دلی ہے۔ نمبر 6، اور قبل اس کے لوگ قرآن مجید کو بانسریوں اور گیتوں کی طرح پڑھ کر کیف و سرور میں آئے۔ پیارے دوستو، ایک وقت آنے والا ہے، کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزامیر بنا لیں گے۔ مزامیر کا معنی گانے کی چیز، بس قرآن کو گا گا کر پڑھنا ان کا مشن ہوگا، اور لوگ ایک شخص کو آگے بڑھائیں گے، اس کو مقام دیں گے، اس کو عزت دیں گے، اس کو کھڑا کریں گے، اس کو ترجیح اور فوقیت دیں گے کہ تم بیان کرو، تم واز کرو اور تم تقریر کرو، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوگا یا بڑا عالم نہیں ہوگا، لیکن وہ گا گا کر لوگوں کو مسحور کرے گا۔ یہ وقت آنے سے قبل تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ممبر و محراب کی وراثت آئے گی تو عالم تو وہ ہوں گے نہیں، تو پھر وہ ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اور لوگ ویسے ہی ان کے سحر میں مبتلا ہوں گے اور ان کی باتوں کو مانیں گے۔ یہ فساد کبیر کا باعث ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جب پیدا ہو جائیں جو قرآن کو محض مزامیر بنا لیں اور گانے پر اکتفا کریں، راگ رنگ ان کا منہج ہو اور ان کا مشن ہو، اور لوگ سن سن کر مسحور ہوں، جب لوگ ان کو آگے کریں، ان کو ترجیح اور تقدیم دیں، اس لیے نہیں کہ وہ عالم ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ گا گا کر پڑھتے اور سناتے ہیں اور لوگ اس میں مست ہیں، تو فرمایا کہ یہ ایک بڑا فتنہ ہے اور اس کی جلگار انسان کے دین پر ہو سکتی ہے۔ اور ایسے لوگ ایسے ایسے مسائل بیان کریں گے جن کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروانا اور اپنی واہ واہی سمیٹنا ہوگا۔ ایسے لوگ دوسرے مسلمانوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان پر عجیب و غریب فتوے بھی لگائیں گے اور عام لوگوں کے ایمان سے کھیلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ و معمون رکھے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔